Ji, Assalamu alaikum everyone. So today we have Mia Abuzar Shad Sahaba with us, who is the president of Lahore Chamber for Commerce and Industry. LCCI की हिस्ट्री के 101 साल रिकॉर्ड इन्होंने अपनी सदारत के अंदर तोड़ा और एक नई रवायत, एक नए स्टैंडर्ड और एक नई प्रैक्टिस को चेंबर्स के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. इससे पहले कि हम उनके एक इलेक्शन कैंपेन और सदारत के ऊपर आएँ, उससे अहम चीज़ ये है कि हम उनके बारे में थोड़ा जान सकें, उनके बैकग्राउंड के बारे में जान सकें, उनकी फैमिली, एजुकेशन और अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में उस पर हम रोशनी डाल सकें. तो अस्सलाम वालेकुम मियां अबूज़र साहब, वेलकम टू द शो कामयाब लोग. हमारे शो का मकसद ये है कि हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर रोशनी डालें और जो नौजवान नस्ल को गाइडेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकें. सो उस सिलसिले में हम आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कौन सा पॉइंट था, आपकी एजुकेशन, अर्ली जॉब्स क्या थी और कौन सा पॉइंट आया जिसमें आपको फील हुआ कि आप एक बिज़नेस ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं और आप इसी के अंदर तरक्की कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया जी आपका. देखिए, कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो अपने नसीब लेके आता है. नसीब का खेल है. जब आप क्लास 1 से क्लास 5 तक जाते हैं तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ फोकस अपने दोस्तों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी तालीम पे होता है. 5 से 8 क्लास तक आपके हॉबीज़ में टाइम गुज़रता है कि आप पतंगबाजी करें, आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप बैडमिंटन खेलें. 8 के बाद जाके ज़रा बच्चा थोड़ा सा संभलता है कि मुझे करना क्या है. 8वीं से 10वीं क्लास तक जो पीरियड होता है ग्रेड 8 से ग्रेड 10 का, वो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन करता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फ़ौज में जाना है, बिज़नेस करना है, व्हाट एवर वो बंदा सोच रहा होता है. क्योंकि मेरी पैदाइश लकीली एक दीनदार घराने में हुई और लकीली मेरे फादर बिज़नेस करते थे जो नबी और पैगंबरों का पेशा है. उस वजह से मेरा रुझान चला गया बिज़नेस की तरफ और मेरा मोस्टली टाइम ग्रेड 9 से कॉलेज लाइफ तक मेरे फादर मुझे दोपहर का खाने के लिए ऑफ़िस बुला लेते थे और वहीं पे फिर उनकी ज़ेर साया ही ज़िंदगी के दिन गुज़रे. इस दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए. उस वक़्त मैं ग्रेड 9 में पढ़ता था. मैंने डाका फाल होते देखा. उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में नोट तब्दील हुए. उसके बाद मैंने अपनी माँ का जेवर बेचा. 495 रुपये तोला, 500 रुपये तोला से कम. क्योंकि हालात जंग के बाद, जंग के असरात बिज़नेस पे बहुत पड़े. महंगाई का एक तूफ़ान आ गया. 75 पैसे किलो गंदम मैंने खुद बेची है. 1 रुपये किलो चने की दाल मैंने बेची है. 3.5 रुपये केजी चीनी हमने बेची है. तो अचानक 77 में वो 1 रुपये किलो वाली चीज़ 3 रुपये किलो हो गई. क्योंकि हमने एडवांस माल बेचे हुआ था तो जिनको बेचा था उन्होंने हमसे रिकवरी ले ली और जिनसे ख़रीदा हुआ था वो बैकआउट कर गए. जितने लोग बैकआउट करके गए हैं अपनी कमिटमेंट से, मैंने उन्हें कभी कामयाब होते नहीं देखा. हमने अपना घर बेचा, अपना जेवर बेचा, हम रेंट पे आ गए. एट दी एंड एजुकेशन भी जो मैं चाहता था वो ना हुई. मेरे दोस्त
کوئی بریگیڈیئر بن گیا, کوئی جنرل بن گیا, کوئی بیوروکریٹ بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا. مگر میں اپنی طرف جب دیکھتا تھا تو سب سے نالائق میں تھا. حالانکہ میں بیڈمنٹن پلیئر بھی تھا, میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, پتنگ بازی بھی کرتے تھے, مگر مایوسی کی انتہا ہو گئی. اور آخرکار 5 جولائی 1977 کو جب مارشل لا لگا تو ضیاء الحق صاحب آ گئے, اور ہم سب بھائی بڑی محنت کرتے تھے. ایون کہ بعض اوقات ہم موٹر سائیکل پہ 3 لوگ بیٹھ کے گھر آتے تھے. حالات اتنے پتلے ہو گئے تھے. خیر گھر بک گیا, ہر چیز بک گئی, مگر رسپیکٹ بہت تھی. پھر 79 میں مجھے والد صاحب نے کراچی بھجوا دیا. کراچی کی سٹوری جو آپ بتاتے ہیں کہ اکثر اپارٹمنٹ میں رہ کے ہی آپ نے کام کیا, سب کچھ مینج کیا. کراچی کی لائف بہت عجیب تھی. 18 سال اور 5 ماہ میری ایج تھی, تو 320 روپے کراچی لاہور کراچی کی ٹکٹ تھی. مگر پہلی ٹکٹ میں ٹرین پہ گیا, شالامار پہ 35 روپے کرایا تھا اس کا, 1 وے ایئر کنڈیشن کوچ کا. تو مجھے یاد ہے کہ میں جہاز کے سفر سے ٹرین کے سفر کو ترجیح دیتا تھا, کیونکہ میں شام 6 بجے نکلتا تھا, صبح 8 بجے میں کراچی پہنچ جاتا تھا. یعنی کہ اس حد تک سیونگ کرتے تھے. زندگی چلتی رہی, بہت اچھا دور تھا. پاکستان میں فصلوں پہ کرائسس آ گیا. جو 4 روپے کلو والی چیز تھی چنے, وہ 16 روپے کلو ہو گئے. اور میں نے اپنی زندگی کا پہلا سفر 79 میں دبئی کیا. دبئی سے لانچوں پہ چنے لے کے آئے, اور 80s میں برما گیا. برما سے پھر چنے لے کے آئے. رمضان کا مہینہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب اور سیٹھ عابد صاحب مجھے لے کے گئے اسلام آباد, اور وہاں جا کے جنرل صاحب نے مجھے ایٹ دی ایج آف 19.5 19.5 سال میری ایج تھی, یا 20 سال ہوگی, تو میں نے فرسٹ ٹائم کسی پریزیڈنٹ کو اپنی آنکھوں سے ہاتھ میں لایا اور دیکھا, تو وہ ضیاء الحق تھے. اور مجھے اتفاق کی بات ہے کہ میں زندگی میں نہ جھوٹ پسند کرتا ہوں, نہ جھوٹ بولتا ہوں. اور میں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا. جنرل صاحب نے پوچھا کہ یہ چنے کی شارٹیج کب ختم ہوگی. میں نے کہا جی ایک آسان کام ہے, پاسکو کے ایم ڈی ہیں, ان کے پاس 38,000 بیگ پڑا ہے, اگر آج آپ مارکیٹ میں دے دیں تو مارکیٹ سرپلس ہو جائے گی, تو ریٹ کم ہو جائے گا. انہوں نے اسی وقت اے ڈی سی کو کہا, اپنے اسٹاف افسر کو, کہ پاسکو کے چیئرمین کو بلاؤ. تو ودن 2 days 16 روپے کلو والی چنے کی چیز 11 روپے کلو ہو گئی. اس دوران ہماری شپمنٹ آ گئی, ریٹ 8 روپے کلو ہو گیا. اگین جب 1 ماہ کے بعد ضیاء الحق صاحب نے بلایا, تو انہوں نے, مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کتنی پاور ہوتی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم مجھے فیل ہوا کہ میں کافی حد تک اس وقت ضیاء الحق کی جو بھی پالیسی اجناس کے بارے میں تھی, اس میں میرا بڑا عمل دخل رہتا تھا, مگر میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو عابد صاحب کے ساتھ میں 7 سال تقریباً لنچ اکٹھے کرتا رہا. عابد صاحب نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا, سیٹھ عابد نے, اور بہت پیار کرتے تھے. اور انہی کی وجہ سے میں نے ایک چیز ان سے سیکھی تھی, نہ عابد صاحب جھوٹ بولتے تھے, نہ عابد صاحب کمٹمنٹ کو بیک کرتے تھے. اپنے زبان پہ اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے اس حد تک پاکستان سے محبت کرتے تھے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. تھینک یو جی, تھینک یو فار شیئرنگ آل آف دس. اس کے بعد جو ایک آپ کے لیے زندگی میں پیوٹل ٹائم تھا, وہ تھا جب آپ نے ایک گرائنڈنگ مل سیٹ اپ کی پاکستان میں, اور اس کی جرنی کے بارے میں بتائیں. وہ آپ نے کس طرح سیٹ اپ کی, اور کس طرح وہ ایک ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی گرائنڈنگ مل میں سے ایک بن سکی. بہت شکریہ.
دراصل میرے فادر 1935 میں لاہور آ گئے تھے. انہوں نے ایک چھوٹی سی ریٹیل شاپ میکسیمم 200 اسکوائر فٹ پہ کرائے پہ لے کے بنائی تھی. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹائم تھا تو میری دادی نے, کیونکہ جو بھی ایف ایس سی یا کرتے تھے ان کو فوج میں بھرتی کرنا پڑا, انگریز لے جاتے تھے, یہ کمپلسری تھا, بہت ضروری تھا. تو میری دادی صاحبہ نے میرے فادر کو 9th کلاس میں ہی اٹھا لیا اور ذمہ دارہ شروع کرا دیا. وہ بڑا ٹف جاب تھا. خیر فادر نے وہ بھی کیا, بتاتے تھے مجھے. تو جب وہ باتیں بتاتے تھے تو میں کئی دن روتا رہتا تھا کہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. خیر میرے فادر پاکستان کی پہلی پینٹ فیکٹری لگائی, اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ماسٹر پینٹ والے کے جو چیئرمین تھے صوفی اسلم صاحب, یہ 350 روپے مہینے پہ میرے والد کے پاس جاب کرتے تھے. واو. یہ اب کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 1966 کی. 1966. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت 9 سال کا تھا کہ 10 سال کا ہوں گا, تو وہ کھانا گرم کر کے ہمیں دیا کرتے تھے. تو اسلم بٹ صاحب بڑی محنت کی. اسلم بٹ صاحب ایکچولی کریسنٹ پینٹ ایک ہوتی تھی, اس میں ٹیکنیشین تھے, مگر ان کو بڑا شوق تھا, انہوں نے بڑی محنت کی اور پاکستان کی پہلی پینٹ انڈسٹری میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھی وہ ویسٹ پاکستان پینٹ مل پرائیویٹ لمیٹڈ میرے فادر نے 1952 میں بنائی تھی. تو جتنے بھی پینٹ والے ہیں وہ ہمیں جانتے تھے. اور میرے فادر نے 1961 میں گرائنڈنگ یونٹ لگایا تھا, وہ بھی لوکل بنا کے لگایا تھا, مگر حالات چینج ہو گئے. تو پھر 1984 میں میرے فادر نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان IDBP سے لون لے کے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہم نے لون لیا. تو پھر جا کے ہم نے جرمنی سے مل منگائی الپائن سے, اور پاکستان میں سب سے پہلے مائکرونائزنگ گرائنڈنگ یونٹ ہم نے لگایا ابوذر گرائنڈنگ مل کے نام سے. اور اوور ٹائم جتنی بھی پیکیجنگ انڈسٹری ہے, پیپر انڈسٹری ہے, پینٹ انڈسٹری ہے, آل آف دیم ور یور کسٹمرز. اس میں سب سے بڑی کسٹمر کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات تھی, اس وقت بیلجین چاک کے شپ آتے تھے. تو میرے فادر بڑے ٹیکنیکل تھے, تو انہوں نے بڑی محنت کی. انہوں نے سب سے پہلے بیلجیم چاک کی مارکیٹ کو ختم کیا, اور ہم نے اس سٹینڈرڈ کا مال بنایا, اور آج تک 2025 تک یہ ہماری تیسری جنریشن ہے جو ابھی تک ابوذر گرائنڈنگ مل چلا رہی ہے. یس, دیٹس اے ونڈرفل سکسیس اسٹوری. اس کے بعد ڈائیورسیفیکیشن, ایک آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا کافی زیادہ شوق ہے. آپ نے پہلے ایگریکلچر میں آئے, پھر آپ گرائنڈنگ کے اندر آئے, پھر یو کیم ان ٹو ٹیکسٹائل اینڈ ریئل اسٹیٹ. تو یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہے یا ڈفرینٹ بزنس سیکٹرز کو آپ کس طرح چوز کرتے ہیں کہ میں نے اس میں کام کرنا ہے, اور نہ صرف کام کرنا ہے, یہاں پہ اپنا نام بھی بنانا ہے, پیسے بھی بنانے ہیں, اور ایک سوشل امپیکٹ بھی لے کے آنا ہے. وہ اپروچ اور وہ مائنڈ سیٹ آپ کس طرح بلڈ کرتے ہیں, کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایسی اپرچونیٹیز؟ اصل میں دیکھیں 1988 میں میرے فادر نے فیصلہ کیا کہ ہم سب بھائیوں کو علیحدہ کر دیں تاکہ سب بیٹے اپنے سواری خود کریں, اور بڑا اچھا فیصلہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بلکہ ایشیا کے لوگوں کو جہاں فیملی بزنس ہیں وہ اپنی زندگی میں اگر بزرگ کر دیں فیصلہ تو بڑے اچھے رزلٹس ہیں. تو 1988 میں میرے فادر نے ہمیں علیحدہ کر دیا. سب سے پہلے لنک روڈ ماڈل ٹاؤن پہ میں نے ابوذر سینٹر بنایا, بڑا اچھا رزلٹ آیا. ساتھ ہی 90s میں ہم نے دوسرا یونٹ لگایا میش پاک پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے, وہ بھی ہم نے جرمنی سے منگوایا. وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بزنس کئی کیے. ہماری نمک کی مائن تھی, کوئلے کی مائن تھی, وہ میرے دوسرے بھائیوں کے حصے میں آ گئی. ہمارا اجناس کا کام تھا, وہ میرے دوسرے بھائی کے حصے میں آ گیا. تو میرے چھوٹے بھائی اور میں, ہم لوگوں کے حصے میں گرائنڈنگ یونٹ آ گیا. پھر میں نے ایک اور پلازا بنایا ابوذر ٹاور کے نام سے پیکو روڈ پہ. اس کے بعد پھر میں نے وکٹوریہ ٹیکسٹائل کی بنیاد رکھی.
وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے. اب الحمدللہ میرے تمام بچے فورن کوالیفائڈ ہے. ابھی میری چھوٹی بیٹی کولمبیا یونیورسٹی سے ماسٹر کر کے آئی ہیں، آج کل میرے ساتھ لاہور چیمبر بھی آتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم تک ان کی مرضی کی تعلیم دینی چاہیے. کسی بچے کے اوپر پریشر نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر بننا ہی ضروری ہے، انجینئر بننا ہی ضروری ہے، بیوروکریٹ بننا ہی ضروری ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہی ضروری ہے، بزنس مین بننا ہی ضروری ہے. اگر بچے کو آپ انڈیپینڈنٹ اس کی سوچ کے مطابق اس سے کام لیں، آپ بہت اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جھگڑا شروع ہونے سے پہلے جھگڑا ختم کر دینا چاہیے. ہماری کیونکہ بینگ ایز اے پاکستانی، بینگ ایز اے انڈیا پاکستان کی قوم، ہم لوگ اپنی حکمرانی نہیں چھوڑتے. اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں، کیونکہ انگریز نے 200 سال پہلے ہی اس پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائی جائے تاکہ اپنے شیئر خریدے جائیں. اس لیے دیکھ لیں آئی سی آئی اور جتنی ملٹی نیشنلز کمپنی ہے ان کا وجود 100 سال سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں ایک سیٹ پیدا ہوتا ہے، اس کی پھر بچوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بٹوارہ جو ابھی تک نہیں فیصلہ ہو سکا، 12,000 ارب روپے کا بٹوارہ سیٹھ عابد صاحب کے بچوں میں ہے، جس کے اوپر کورٹ کچہری ہو رہی ہیں. اگر عابد صاحب اپنی زندگی میں فیصلہ کر جاتے تو شاید یہ کورٹ کچہری نہ ہوتی اور ملک میں ترقی ہوتی. میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ وہ بچہ جو 1 منٹ کا ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رو کے ہر کام کروا لیتا ہے، دودھ بھی مانگ لیتا ہے، اپنے کپڑے بھی تبدیل کروا لیتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حقائق سے دور رکھتے ہیں. اگر آپ سچ اور آنیسٹی کے ساتھ کام کریں تو آپ ایک کامیاب شخص بن جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ محنت کبھی راغا نہیں جاتی، اور چاہے وہ جنگ میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، چاہے وہ نوکری میں ہو، اگر آپ آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں جیت سکتا. اور میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جو بہت بڑے پاکستان کے ٹاپ 10 سیٹوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے ایٹ دا ایج آف 20، تو مجھے بڑی ایک سمپل بات نظر آتی ہے. یونس حبیب صاحب سے میری بڑی دوستی تھی، حبیب بینک کے جو مالک ہیں، جو ٹوئٹا کے مالک ہیں. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر 100 روپے کا پاکستان میں بزنس ہوتا ہے تو 33 روپے رات کو میرے گھر پہ اس کا پروفٹ آتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی تھی. اس وقت وہ 60 سے زیادہ بزنسز میں انوالو ہیں پاکستان کے. یہ ایک ہابی ہو جاتی ہے. ایک لمٹ تک پیسہ جو ہے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ آپ کی ہابی ہو جاتی ہے. پھر آپ کو لوگ خود راستے بتاتے ہیں، ینگ بلڈ انجیکٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کامیاب بندہ ہوگا اس کی ٹیم میں 50% ینگ بلڈ ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. کہ آپ نے بھی 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی، ایک ٹیم کی بات کی، ایک کامیابی کی بات کی. آپ کے نزدیک جو آپ ایک ٹیم آپ بلڈ کر رہے ہیں اس میں ایک اسکل تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کریکٹرسٹک ہونے چاہیے ایک اچھی ٹیم کے، ایک اچھے امپلائی کے، ایک اچھے ٹیم ممبر کے، جس کی بیسس کے اوپر آپ کا ان سے ٹرسٹ بھی بلڈ ہو سکے اور آپ بھی ترقی کر سکیں اور وہ بھی کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ ہے جس بندے کو آپ امپلائمنٹ دینا چاہتے ہیں، اپنے پاس اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے کچن کا خیال کریں. اس کے گھر میں اس کے اوپر کچن کا لوڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر اپنے بچوں کی لائبلٹی کا لوڈ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ایفیشنسی 300 ٹائم بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اس کو اسی کے سرکل میں رکھیں گے،
اسی سائیکل میں رکھیں گے بھوک ننگ میں تو وہ اس کی ایجوکیشن بھی زیرو ہے, اس کا آپ کے ادارے کو کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے آپ کا ڈرائیور ہو, آپ کا کوک ہو, آپ کا اکاؤنٹنٹ ہو, آپ کا مینیجر ہو, آپ کا ہیڈ ہو, اس کا کچن چلتا رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان میں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں اس کے پیچھے چند چیزیں ہیں. نمبر 1, جب میں بینگ ایز اے انڈسٹریلسٹ اپنی مل پہ ایز اے ڈائریکٹر کام کرنا شروع کیا تو پہلے 7 دن صرف سپیڈ منی دی جاتی تھی. ہر جائز کام اور نجائز کام کے لیے سپیڈ منی دی جاتی تھی. اور میں بزنس پالیٹکس میں کبھی بھی نہ آتا کہ مجھے اپنے وقت کی قدر تھی, مگر میرے بزنس پالیٹکس میں آنے کی کچھ ریزن تھی, جس میں سب سے بڑی ریزن سپیڈ منی تھی. مجھے نفرت تھی سپیڈ منی سے, مگر مجبور تھے کیونکہ حکومت کے بائی لاز اتنے ٹف ہیں کہ کوئی پاکستانی ان بائی لاز کے مطابق انڈسٹری نہیں چلا سکتا. اس کے لیے پھر سپیڈ منی اور سپیڈ منی اور سپیڈ منی. اس کے بعد 1996 میں 1996 میں ہماری فیکٹری میں FBI کی ریڈ پڑی. اس میں بے گناہ ثابت ہوا کیونکہ رشوت لینے والے ہی چھاپا مارنے والے تھے. مجھے اس دن کے بعد میں بزنس پالیٹکس میں آیا. آج مجھے 30 سال ہو گئے ہیں بزنس پالیٹکس میں آئے. میں ایگزیکٹو ممبر رہا لارڈ ٹاؤن شپ انڈسٹری اسٹیٹ کا. پھر 2003 میں کوٹ لکھپت انڈسٹریل اسٹیٹ LTI کا میں چیئرمین رہا. اس کے بعد ہم سب دوست میاں انجم نثار صاحب, میاں محمد علی صاحب, ہم سب دوستوں نے مل کے ایک بزنس پالیٹکس کرنے کے لیے ایک پیاف نام کی ایک تنظیم بنائی. آپ اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں؟ آپ کے میں ممبر نہیں, میں ون آف دا سینئر چیئرمین ہوں. میں اپنی بولڈنس کی وجہ سے 10 سال کے بعد پریزیڈنٹ لاہور چیمبر بنا ہوں. بالکل. میرے 6 جونیئر صرف اس لیے اوپر آئے کہ وہ بٹرنگ کرتے تھے اور میں بٹرنگ نہیں کر سکتا. اور میں تقریباً 2008 میں نے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آنا تھا. صرف اس لیے مجھے نہیں لایا گیا کہ مجھ سے لوگ انا تھے, کیونکہ میں سچ کہتا ہوں, سچ بولتا ہوں, ایمانداری سے کام کرتا ہوں. میں اس ملک کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ وار فنڈ میں دیا ہے. بالکل جی. تو یہ فیصلے ڈسین کرنا ایک اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالی میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ کے سامنے 22% مارک اپ سے 17 سے 15 سے 12 اور انشاءاللہ تعالی اسی ماہ میں اس کو 10 سے نیچے لاؤں گا, سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ. ہاں جی. اسی طرح میں نے IPPs کا 2111 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے فکس. یہ علی بابا 40 چور تھے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. 2111 ارب روپیہ آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. میں نے اس کے لیے پہلا پروگرام علی بابا 40 چور بنایا, اور آج بھی میں اسی پہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے 40 چور ہیں ان کے اوپر فکس کیا جائے. کیونکہ ہم نیشن میں ایز اے پاکستانی ہم پاکستان سے پیار ضرور کرتے ہیں, مگر ہمیں ڈیول نیشنلٹی چاہیے. اور پاکستان کی تباہی میں کچھ چیزیں شامل ہیں, جس میں سب سے بڑی بات ڈیول نیشنل ہے جو 23,500 کے قریب ہے. نمبر 2 سپیڈ منی.
اسپیڈ منی کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑا میں نے کالم لکھے ہیں، اس میں بڑا میں نے کلیئر کہا ہے، روکو مت جانے دو، آپ پیسے دے دے، روکو مت جانے دو. جب یہ سٹوری باہر آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی افسر کو، راشی کو، سپیڈ منی لینے والے کو جب ہم کھینچتے ہیں تو وہ اس حد تک سفارشیں کراتے ہیں کہ میرے داماد، میرے بچے، میرے رشتہ دار اس کی سفارش کرتے ہیں. اب میں نے سب کو کہہ دیا یا سفارش کرا لو یا کام کرا لو. میرے پاس چیئرمین نیب تشریف لائے، انہوں نے مجھے بڑی عزت دی. میرے پاس اورنگزیب صاحب آئے، فیڈرل منسٹر فینانس، انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی. میرے پاس کیسر شیخ صاحب آئے، بڑی عزت دی. میرے پاس ہارون اختر صاحب تشریف لائے، بڑی عزت دی. میرے پاس چیئرمین نیب تشریف لائے، بڑی عزت دی انہوں نے. آئی جی پنجاب آئے، بڑی عزت دی انہوں نے. میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کسی سے خوف نہیں، خوف خدا ہونا چاہیے، بندوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ کل کی بات آپ کو سنا دوں، 170 گوڈان ریلوے نے سیل کیے. ودن 2 آور وہ گوڈان میں نے کھلوائے، اللہ کی مہربانی سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی مہربانی سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی وجہ سے، گورنر پنجاب کی وجہ سے، چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ سے، حنیف عباسی صاحب کی وجہ سے، مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے. انہوں نے میری بات پہ غور کیا. انہوں نے ٹیلی کاسٹ جب ہو رہا تھا میرا میٹنگ تو انہوں نے اسی وقت ایکشن لیا، عزت بخشی. اسی طرح نیب کا ادارہ لاہور چیمبر میں 77 سال میں اکاؤنٹبلٹی کا ایک کاؤنٹر کھول گیا. مختصر یہ ہے کہ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب ان کے اوپر والے غلط کام کریں. میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں کا 200 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ باہر پڑا ہے. خدا کے لیے وہ پیسہ پاکستان آ جائے. ہم دنیا کی بہت بڑی قوم بن کے ابھر سکتے ہیں. انگریز پاگل نہیں تھا کہ 100 سال اس نے یہاں حکومت کی، آخر اس خطے میں کوئی چیز تھی. میں اپنے تمام پاکستانیوں کو آپ کے پروگرام کی وجہ سے اپیل کرتا ہوں، پلیز اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اور ظلم کی انتہا یہ ہوئی ہے کہ 10 ارب ڈالر ایک سال میں پاکستانیوں کا دبئی چلا گیا. 4200 کمپنیاں نئی بن گئی ہیں، 4200 کمپنیز پاکستانیوں نے نئی بنائی ہیں. اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور میں آپ سے سچی بات کہوں، یہ 30 مہینوں میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف ڈالر سمگلنگ اور افغان ٹریڈ پہ کام نہ کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا. میں سلوٹ کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ ان کی محنت رنگ لے آئی. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے 13 دن تک پورے پاکستان کی ٹریفک بلاک ہو گئی تھی. تو 13ویں روز میں نے اپیل کی تو آرمی چیف صاحب نے 2 گھنٹے کے اندر روڈ کلیئر کرائی. میں آرمی چیف کو پھر سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ جیسے اگر ہمارا تعاون کریں گے تو ہم بہت آگے چلیں گے. جنرل نذیر بٹ صاحب چیئرمین نیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جنرل سرفراز صاحب کا نام نہ لوں تو ان سے زیادتی ہے. انہوں نے بھی میری بڑی معاونت کی ہے، وہ ہر سٹیج میں میرے ساتھ رہتے ہیں. اور میں کور کمانڈر لاہور کا بھی شکر گزار ہوں. میں جتنی ایجنسیز ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ شانہ بہ شانہ ہیں. میں لنگڑیال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہماری پوری سپورٹ کرتے ہیں. میں سیکٹری کامرس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پال صاحب کا کہ جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے میں ایک لمحے کی کسر نہیں چھوڑی. میں تمام بیوروکریٹس جو ہمارے سینئر ہیں 21 اور 22 گریڈ کے جو پاکستان کی پالیسیز کا حصہ ہیں، ان سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جتنے بورڈ بنائیں
اس میں ججوں کے بیٹے، پولیٹیشنوں کے بیٹے لائک مائنڈڈ باتیں نہ ڈالیں، کم از کم چیمبر کے جو رائٹ لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے جائیں. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ود ان 1 ایئر آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ جس وقت سے آرمی چیف صاحب نے ڈالر کنٹرول کیا ہے 30 ماہ سے آپ کی اکانومی سٹیبل ہے. یہ آل کریڈٹ گوز ٹو چیف آف آرمی اسٹاف. اور آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی دشمن نے میلی نظر سے ہماری طرف دیکھا ہے تو لاہور چیمبر نے سب سے پہلے 1 کروڑ روپیہ وار فنڈ میں دیا ہے. بالکل جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اگلا فیوچر انہی کا ہے. اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کے پروگرام میں بتا دوں کہ 1 ماہ کے اندر اندر یوکرین جنگ بند ہو جائے گی. جنگیں کرانے کے کچھ مقاصد ہیں. عراق تباہ ہوا تو بینیفیشری کون ہے سب کو پتہ ہے. یوکرین تباہ ہو گیا ہے، فائدہ کس کا ہوا ہے سب کو پتہ ہے. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، امن سے، محبت سے، مساوات سے کامیابی ہے. جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. بہرحال ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ جنگ سے ڈر جائیں. مسلمان شہادت پسند کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ خود کس چیز کو سمجھتے ہیں اور آگے نوجوان نسل کو کیا گائیڈ کریں گے کامیاب ہونے کے لیے، وہ کیا کام کریں؟ دیکھیں جی، صرف قرآن پاک اٹھا لیں تو آپ کامیاب ہیں. اسلام کے مذہب کے مطابق چلیں آپ کامیاب ہیں. کیونکہ صادق اور امین وہی کہلا سکتا ہے جس کے بات میں سچائی اور امانت داری ہو. تو میں کامیاب لوگوں کو ایک ہی بات کہوں گا، کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے دیکھیں گے وہ ڈس آنیسٹ نہیں ہوگا. وہ راستہ دے دے گا، جھگڑا نہیں کرے گا. وہ ہار مان لے گا مگر فتح پھر اس کے قدم چومے گی. جتنے بھی کامیاب لوگ اٹھا کے دیکھیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے، سادہ ہوں گے، ملنا آسان ہوگا، ہوا کی طرح دستیاب ہوں گے. ان سے ملنا بہت آسان ہوگا، کوئی بیریئر نہیں ہوگا. کیونکہ جتنے کامیاب لوگ آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے سٹرگل ہوگی، اور جتنے ناکام لوگ دیکھیں گے وہ سفارش میں ہوں گے، سپیڈ منی پہ ہوں گے، اور وہ پاکستان کیا اپنے آپ سے بھی لوائل نہیں ہوں گے. میں نے بے شمار سیٹھوں کو جنازوں پہ جھگڑے دیکھے ہیں. میں بے شمار لوگوں کو اپنی اولاد کو قتل کرتے دیکھا ہے. میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی اولاد نے ان کو قتل کر دیا ہے. بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. مگر کوئی بھی کامیاب شخص ہوگا اس کے ہاتھ خون سے نہیں رنگے ہوں گے، کیونکہ قدرت نیک لوگوں کو چن لیتی ہے. اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور اللہ نے فرمایا خاموش رہے. اللہ پاک 2 دفعہ 3 دفعہ 4تھی دفعہ اللہ نے کہا وہ نیچے دیکھو کہ فرعون خیرات کر رہا ہے، سخی ہے. تو اس لیے سورہ فرعون میں بھی اللہ پاک نے اس کو موقع دیے. یہ جو لوگ وقتی طور پہ کامیاب آپ کو نظر آئیں گے، دراصل ان کو رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کی لاش کا سہارا لے کے اوپر آئے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ کسی کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں. اور ہمیشہ کامیاب پیسوں سے نہیں ہوتا، اپنی سوچ سے، ایمانداری سے، اللہ کے خوف سے کامیاب ہوتا ہے. میں آپ کو مختصر بتا دوں، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے میں نے انہیں دنیا میں دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. دھوکہ بالکل غلط کام ہے، اور زندگی صرف 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اگر جو رات قبر میں ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.